बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू बहुत ही प्यारा है और मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पाक ने जो ख़तूत बादशाहों को लिखे, उन ख़तूत की हम बात करेंगे। मौजू ज़ाहिर है हर मौजू जो है वो बड़ा वसी होता है, टाइम की किल्लत भी होती है, और हमने आज जो ये मौजू चुना है ये बहुत ही वाक़तन वसी मौजू है। अब देखिए, अल्लाह के नबी ने जो ख़तूत लिखे, किसी की किस्मत जाग गई और किसी की किस्मत सो गई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 300 ख़तूत लिखे। मुहक्किकीन की जो रिसर्च है वो हमें बताती है, जिसमें से 139 ख़तूत ऐसे हैं जो दस्तयाब हैं, जो हमारे पास यानी कि कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इसमें से 86 जो ख़तूत हैं करीम आका के, उनका मफ़हूम कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे पास। और अभी इन 2 सदियों के अंदर 6 ऐसे ख़तूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिले हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, वो मिल गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा निज़ाम है कायनात का कि जिस निज़ाम के तहत कहीं ना कहीं चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उनको तलाश करना भी एक काम है। इसी तरह ये जो ख़तूत हैं, मेरा ये गुमान कहता है, मेरा ये ईमान कहता है कि इंशाअल्लाह ये सारे के सारे जो ख़तूत हैं ये एक दिन दस्तयाब होंगे। और ये मैं समझता हूँ कि उम्मत के ऊपर ये कर्ज़ भी है कि इस रिसर्च को भी बरूए कार लाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने खुसरो परवेज़ जो शहनशाह फ़ारस था, किसरा भी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो इलाका था, जो बादशाहत थी, उसको भी ख़त लिखा। और ये ख़त हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के ज़रिए उस तक पहुँचा और उस बदबख्त ने उस ख़त को फाड़ दिया और उसने ये बात की कि मैं आपको कत्ल कर देता अगर आप सफ़ीर ना होते। तो बदले में उसने ये ऑर्डर दिया, जो यमन के गवर्नर थे बाज़ान, उसको हुक्म दिया कि ये कौन है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि जो मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे मुखातब कर रहा है, इस अंदाज़ में माज़अल्लाह कर रहा है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो यमन का बादशाह था, उसने 2 जो सेहतमंद उनके यो भी कह लें, अब उनको किस नाम से बंदा पुकार, यकीन मानिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस हालत में वो पहुँचे, तो उस हालत को मुझे भी गुस्सा आ जा रहा है कि उनकी दाढ़ी नहीं थी, उनकी मूँछें बड़ी बड़ी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने वो चेहरा जो ही नज़र पड़ी तो आपने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, हालांकि वो रोब दबदबा के लिए गए थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कौन हो, किस हालत में आ गए, ये शक्ल आपने क्या बनाई है। तो अल्लाह के नबी ने मुख्तसर ये, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे तो मेरे रब ने दाढ़ी बढ़ाने का और मूँछें कम रखने का हुक्म दिया है। मुख्तसर ये कि जब अल्लाह के नबी को उन्होंने मुखातब किया, जिस अंदाज़ में भी किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कल आप आएँ। तो मैं इंतहाई उस वाक़े को मुख्तसर अल्फाज में पेश कर रहा हूँ। जब अगले दिन आए तो गैब वाले नबी को अल्लाह पाक की ज़ात ने वही के ज़रिए ये इत्तला दी, और वो जब दोबारा सुबह आए तो कहा कि जिसका तुम ख़त लेके आए थे वो तो वासिल जहन्नम हो गया है, उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया है। और साथ ये भी फरमाया कि मंगल की रात थी, 10 जमादियुल अव्वल, और रात के जब 6 घंटे गुजरे, यानी कि मुहक्किकीन की ये रिसर्च है, तो ये 6 घंटे इसलिए कहा कि जब 6 घंटे रात के गुजरते हैं तो एक मदहोशी छा जाती है। आप उसको 2 बजे का, 1:30 बजे का, 2:30 बजे का टाइम कह सकते हैं। तो ये जब उनको कहा तो अब उस वक़्त ईमेल, ख़तूत, ये सारा उस फ़ास इतना निज़ाम नहीं था। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। मुख्तसर ये कि फिर उन्होंने यमन के जो बादशाह था, जो गवर्नर था बाज़ान, उसको लेटर लिखा और उसकी खिदमत में ये इतला दी। जब ज़ाहिर उनका बादशाह था, अमीर था, गवर्नर था, तो उसने जब ये ख़त देखा और ये बताया कि ये इस तरह सारी बात हुई है, और उसने कहा है अल्लाह के नबी ने कि वो तो बादशाह मारा गया है। अब उसके पास भी इतला अभी तक नहीं पहुँची थी।
تو اس بازان نے یمن کا جو گورنر تھا، جو سیکنڈ سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ بات سچی ثابت ہوئی تو پھر یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ نبی کر سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ ابھی وہ بات چیت ہو رہی تھی تو کسرا سے پھر وہ خط پہنچا ایک بندہ لے کے کہ جی فلاں واقعہ ہوا ہے اور اس طرح بادشاہ مارا گیا ہے، اور جو خط لکھنے والا تھا وہ اس کا بیٹا تھا اور اس کے ہاتھوں سے مرا تھا، تو اس کا نام تھا شیروایا۔ شیروایا نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو واصل جہنم کر دیا ہے، اور وہ جس کا لاقانونیت تھی، جو بھی اس کو کہہ لیں، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو بادشاہت ہے یہ مستقل نہیں رہے گی، جب یہ مرے گا تو اس کے بعد اس اسٹیٹ کو، اس ریاست کو کوئی بادشاہ یعنی کہ مستقل بنیادوں پہ دستیاب نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ سلطنت پارا پارا ہوئی، پھر جو بازان تھا اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے پھر اس یمن میں اس کو یعنی کہ وزارت دے دی، اس کو سربراہ بنا دیا یمن کا۔ تو یہ ایک خط کا میں نے ذکر کیا ہے، بات ویری سوری بہت لمبی ہو گئی۔ آج ہمارا جو پینل ہے بڑا خوبصورت پینل ہے، میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ کریمیہ سدیدیہ لاہور، اور ماشاءاللہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، اور بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ ان کا بن جاتا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بڑی اچھی ان کی سوچ اپروچ ہے۔ عبداللہ ثاقب صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ پہلی دفعہ حصہ بن رہے ہیں، ہماری دعا ہے اور خواہش ہے کہ مستقل بنیادوں پہ ہمارا حصہ رہیں، ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اپنا انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے پی ایچ ڈی کی ہے اور لیکچرار ہیں ایم اے کالج لاہور، اور پھر جو سب سے بڑی ہمیں ان کے اندر خوبی نظر آتی ہے یہ مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کا بہت بڑا مقام ہے لاہور کے اندر، اور ویسے تو پورے ملک کے اندر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، امید ہے جو میں نے دعا کی ہے آج جس طرح آپ نے محبت فرمائی ہے نیکسٹ ٹائم بھی آپ محبت فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی حضرت علامہ محمد اقبال قادری صاحب، اور نام بھی بڑا پیارا ہے اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی نے وہ نبوت والی مہر بھی بنائی تھی، چاندی کی انگوٹھی بنی، تو کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ، انتہائی خوبصورت اور اہم عنوان آج آپ نے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی اور رہبری ان میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہمیں خطوط کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا ذکر ملتا ہے جو آپ نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، اور جس کا آغاز آپ نے فرمایا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطوط رسال فرمائے اور جو باضابطہ طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط کو ایک نظام کے تحت مربوط کر کے پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا اللہ کی وحدانیت کا اور اسلام کا، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا ہر پہلو الحمدللہ محفوظ ہو چکا ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے خطوط سامنے آ چکے ہیں اور بہت جو باقی ہیں 86 وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو جب وہ بہترین نمونہ ہے تو پھر آپ کی جو زندگی مبارک ہے وہ پوری کی پوری ریکارڈڈ ہونی چاہیے، ایک ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے، تاکہ اس سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں۔ ایک ہمارا اوپر قرض ہے یہ، جی بالکل، ہم مقروض اللہ کے نبی ہم اس پر محنت کریں اور انہیں ڈھونڈیں، تلاش کریں، وہ موجود ہیں لیکن ہم تلاش کر کے انہیں سامنے لے کے آئیں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اسی کو یوں بیان کیا، قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف، اے انسانوں
مانو اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہ جو جامعیت تھی آپ کی، اور ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تمہیں خوشخبری دینے اور تمہیں ڈرانے کے لیے. تو یہ جو شان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس میں یہ جو جامعیت ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یہ خطوط ہیں یا جو زندگی کا یہ پہلو ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور پھر جہاں تک آپ نے تعلق کیا وہ جو مہر تھی اس کا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈسکس فرمایا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں تمام جو بادشاہ ہیں ان کو خطوط بھیجوں اور انہیں اپنا پیغام اور اپنی دعوت دوں، تو اس موقع پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے چند صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ جب تک خط پہ مہر نہ ہو یہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، تصدیق نہیں ہوتی، یہ پڑھتے نہیں ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ایک مہر ہونی چاہیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی جس پہ آپ نے محمد رسول اللہ. جناب ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے جو خطوط لکھے ان کی اہمیت تو اپنی جگہ برقرار ہے آج بھی انشاءاللہ اور قیامت تک رہے گی. ایک اہمیت ان بادشاہوں کی بھی تھی، ان ریاستوں کی بھی تھی جن کو اللہ کے نبی نے اپنے خطوط کے ذریعے مخاطب فرمایا. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا. اور آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے ایک اہم پہلو سے ہے، اور وہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف جو حکمران تھے جس میں آپ نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے محترم نے فرمایا کہ جو اسلام ہے یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور وہاں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عمرہ کرنے سے روکا، اور اس کے نتیجے میں مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا. تو اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو نسبتاً ایک پرامن موقع ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اسلام کی جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کو پوری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کو وسیع کریں. تو اس میں اس وقت کے جو حکمران تھے جس میں جو سب سے پہلے ہمیں تذکرہ ملتا ہے 6 ہجری کے بعد خط کا، تو جو حبشہ تھا اس کے 6 ہجری کے اینڈ پہ اور 7 کے شروع میں. جی بالکل آپ نے مجھے فرمایا 6 ہجری کے اینڈ میں اور 7 ہجری کے شروع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خط لکھا، وہ جو نجاشی تھے جو حبشہ کے بادشاہ تھے جن کا نام اصحمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کے ہاتھ ان کو ایک خط بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں ان کو یہ دعوت دی کہ، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے. تو جو اصحمہ تھے انہوں نے بالکل جب خط پڑھا اور انہوں نے فرمایا کہ بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ذکر کیا ہے، اصل اور درست بات یہی ہے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کا یہی مقام ہے. اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب 9 ہجری میں وہ وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا غائبانہ جو نماز جنازہ ہے وہ آپ نے ادا کیا. اگرچہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. میں سمجھ گا آپ حنفی طریقے مطابق بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں دوسرے خط کا ویسے تو خطوط بہت ساری تفصیل ہے جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمائے، اور اس کے اوپر ہمارے ایک جو بہترین کام کیا ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو دکن حیدرآباد کے تھے اور بعد میں وہ پیرس اور فرانس چلے گئے. انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی کام کیا. انہوں نے صرف خطوط نہیں بلکہ جتنے بھی معاہدے تھے ان تمام معاہدوں کو بھی جمع کیا، اور جتنے بھی جو ہے الوثائق السیاسیہ ان تمام کے اوپر ایک بہترین پاکستان میں موجود ہے. جی اردو میں کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا الحمدللہ. اردو میں بھی اس کتاب کا ایک بہترین ترجمہ دستیاب ہے، انٹرنیٹ میں بھی دستیاب ہے، PDF میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا خط لکھا جو مصر کے بادشاہ تھے اس وقت، جو مصر کے جو لوگ تھے وہ قبطی لوگ کہلاتے تھے، اہل قبط کی طرف لکھا. اور جو ان کا بادشاہ کو مقوقس کہلاتا تھا جو مصر کا بادشاہ تھا ان کی طرف لکھا. انہوں نے
اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا بہت اعزاز و اکرام فرمایا اور آپ کی خدمت میں جو ہے کافی سارے ہدایہ آپ کی خدمت میں بھیج دیے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا خط لکھا وہ شاہ فارس کی طرف جو کسریٰ خسرو پرویز جس کو بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے ان کی تعداد کی بات بھی ہوگی. نجاشی کی بات بھی ہو رہی تھی. نجاشی کو اللہ کے نبی نے جو خط لکھا, نجاشی بڑا خوش نصیب آدمی تھا. اس کو جب وہ خط ملا تو اس نے وہ خط اپنے آنکھوں کو لگایا, اپنے سر کو لگایا, چوما, عزت کی, تکریم کی, اور فوری طور پہ جب وہ سارا خط پڑھا تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے چچا زاد جو بھائی ہیں ان کے ذریعے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے میں خط بھیج رہا ہوں. مختصر یہ کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور خط لکھا ایک, اور ساتھ فرمایا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں آپ کے چچا زاد بھائی کے ذریعے, اور اگر آپ فرمائیں تو میں خود کریم آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں فی الحال اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی خوش نصیب ہے. میں جب پڑھ رہا تھا, ساری اسٹڈی کر رہا تھا, تو وہ بیٹا 60 لوگوں کو لے کے کشتی میں سوار ہوا. وہ کشتی پھر غرق ہو گئی, اور میں ان 60 لوگوں کو, جو 60 یا 61 لوگ تھے, ان کو شہادت کا میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ سارے کے سارے الحمدللہ بحمدہ تعالی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے تھے. اور وہی حدیث پاک آتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف جا رہے تھے. وہ جو جنتی والا ہے, اس کو جنت میں لے جائیں یا جہنم میں لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ بہت بڑا کرم ہوا حبشی کے اوپر, اس نے اسلام قبول کیا. اور اسی مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے, پھر جو بخاری شریف کی روایت ہے کتاب و جنائز کے اندر, کہ اللہ کے نبی نے پھر نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا. بے شک ہم حنفی ہیں, ہمارے ہاں نہیں, لیکن اللہ کے نبی نے ایک بڑا مقدس عمل کیا اور نجاشی کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ آپ جنتی ہیں. جی عبداللہ ثاقب صاحب, آج تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سوال نہ کروں, میں فی البدیہہ آپ سے بات کروں جو آپ کے, کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ عشق رسول بھی اس کے اندر ہے, تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل قبلہ, جیسے آپ نے یہ شاہ نجاشی کا ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کا اکرام کیا, یہ اپنے اندر ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبتیں ہیں ان کو کیسے سنبھالنا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے نام خط لکھا اور اس نے بھی جس طرح اکرام کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کا, تو یہ ان بادشاہوں کی جو قسمت تھی اس کی یہ بلندی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خطوط ان کی طرف گئے, انہوں نے نہ صرف ان خطوط کو اپنے سینے سے لگایا بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بس شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں قبول کیا. اور ان خطوط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا, انتہائی سادہ انداز اور ٹھوس بات اور مختصر بات, عام فہم اور مختصر بات, یعنی بہت تفصیلات میں چیزیں ڈسکس نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, جی ٹو دی پوائنٹ بات کی, اپنے مبارک نام سے شروع فرمایا اور ان کے القاب کے ساتھ ذکر کیا, ان کے جو بادشاہت کے جو لقب تھے ان کا ذکر کیا. اس کے بعد انہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی, اور ہرقل کے نام جو آپ نے خط لکھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر لکھا کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے, اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہاری رعایا کا وبال بھی تمہارے سر پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خطوط کے ذریعے جہاں اسلام کی تبلیغ کی ہے وہیں ہمارے لیے یہ روشن. جناب اقبال قادری صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ, جس طرح مجھ سے قبل فاضلین جو ہیں بڑا اس حوالے سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے وقت کے بادشاہوں کو, رؤساء کو خطوط لکھے, یقیناً حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے وما ینطق عن الہویٰ کے تحت جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق رہا. اور بے شمار اس میں پھر نکات اور ہمارے لیے بڑے پوائنٹس ہیں اس میں کہ اس دور میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ رسالت جو ہے وہ انٹرنیشنل تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا آپ مصداق تھے. اور کہ اقبال صاحب کسرا کو جو خط لکھا بادشاہ کو، اس کے اندر تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بعد میں جب اس نے توہین کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جان لو کہ میری جو ریاست ہے، میری جو سلطنت ہے، میری جو بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت جو ہے وہ تو آپ کے ملک سے تک بھی جائے گی، اور آگے آتا ہے کہ جو آگے دریا اور سمندر ہیں وہاں تک بھی پہنچیں گی. جی بالکل. اور ہم اللہ کے نبی کے اس قول کے، اس فرمان کے آج بھی قائل ہیں کہ آج بھی جن ریاستوں میں اسلام نہیں ہے، اسلام وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ. بلکہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ شعر بھی ہے نا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، سبحان اللہ، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی ریاست پارا پارا ہوگی، تو وہی وقت آیا. صحیح. اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جارحانہ انداز کہ آپ خط و کتابت، اس میں ایک پہلو سامنے، میں محبت کے انداز میں حکیمانہ، جی مدبرانہ انداز. یہ ایک تو یہ پتہ چل رہا، یہ جو خطوط جو آقا علیہ السلام نے تحریر فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس میں ایک بات تو یہ اجاگر ہوتی ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتزاج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ نے آپ کو جس طرح فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، ہمیں تو پڑھائی آپ کے صدقے ملی ہے. جی بالکل ایسے اختلاف میں جاتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بات کی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. ہم تو سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج جس کو جو علم ملا ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ تو کریم آقا کے صدقے. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ رحمت ہیں مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے. جی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور دوسرا ایک بڑی جو معرفت کی بات ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھنے میں انداز، سٹائل، ویو بھی وہ ہوتا تھا کہ اگلے کو دیکھ کے، سبحان اللہ، اگلے کی طبع دیکھ کے، نیچر دیکھ کے، منصب کے مطابق، اس ذہن کے مطابق، اس مملکت کے حالات کے پیش نظر. جی بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر ماہر جبیل صاحب کیا فرمائیں گے، اللہ کے نبی نے جو خطوط لکھے وہ کن حالات میں تھے، ان کو صاحب کے حالات کیا تھے، اور جو اللہ کے نبی نے سفیر بھیجے ان کا کیا لیول تھا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ سمجھدار سفیر ہوں گے. میں یہ لوگوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں خطوط لکھے، وہ جو حالات تھے وہ مسلمانوں کے نسبتاً پرامن حالات تھے. اور میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ 6 ہجری کے بعد جب باقاعدہ اہل مکہ جس وقت اس پر مشرکین قابض تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا ماحول پیدا ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ اب مسلمان اور اسلام والے اس پوزیشن میں ہیں کہ اب اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کر دیں. تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو واقف تھے، جو سمجھدار صحابہ تھے، ویسے تو سارے صحابہ سمجھدار تھے، لیکن جو راستوں سے اور یا ان حکمرانوں کے حالات سے واقف تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بطور سفیر اور قاصد بھیجا. جس طرح ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو بھیجا نجاشی حبشہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا شاہ فارس کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو بھیجا ہرقل قیصر روم کی طرف. تو جو حالات سے اور ان بادشاہوں کے حالات سے واقف تھے، ان سمجھدار صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے، اللہ کے نبی نے جو خطوط لکھے ان کے اثرات اس وقت آئے، آج جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ان خطوط سے، ان معاملات سے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم تو اللہ کے نبی نے بھی پوری زندگی یہ خواہش رکھی کہ، اور آپ نے فرمایا بھی کہ دشمن سے کبھی جنگ کی خواہش نہ کرو، اور اگر ضرورت پڑ جائے، جب ایسی نوبت آ جائے تو پھر پوری قوت سے لڑے. کیا فرمائیں گے ان خطوط کی روشنی میں؟ جی بالکل، خطوط سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امن کے داعی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ تو رحمت للعالمین ہونے کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی بات فرمائیں تو وہ پوری دنیا کے امن کی بات ہو، اور پوری دنیا کی فلاح کی بات ہو، پوری دنیا کی بہتری کی بات ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خطوط ارسال فرمائے ہیں، ان خطوط میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خط لکھے ہیں وہ ان بادشاہوں کے عقائد کے مطابق ان سے بات کی ہے۔ مثلا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہاں آپ نے اپنا ذکر عبداللہ کے طور پر کیا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کے بندے سورہ مریم کا ذکر بھی جی بالکل۔ اور حضرت نجاشی تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن جو سورہ مریم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی تھی، تنکا اٹھا کے کہنے لگے نہ اس تنکے سے زیادہ اور نہ اس تنکے سے کم جو کچھ قرآن نے بیان کیا یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق ہے، یہی حضرت بی بی مریم پاک کے بارے میں حق ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ صحیح عقیدہ تھا۔ جی بالکل، آج کے حکمران جو ہیں انہیں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان خطوط کی روشنی میں پہل کرنی چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ اور دنیا اس وقت جو سلگ رہی ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے جو امتی ہیں، ان کا پہلا فرض بنتا ہے یہ وہ آگے بڑھیں اور دنیا کو وہ پیغام دے محبت کا اور امن کا ان خطوط کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان تک پہنچائیں، کیونکہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے پہلو یہ پہنچے ہیں وہاں وہاں اسلام کی شمع روشن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی ان ورس حالات میں بھی تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو ان خطوط کے ذریعے روشنی حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا چاہیے، پہلے اپنے حالات مساوات اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہیے، اور پھر پوری دنیا میں اس عدل و انصاف اور مساوات کے نظام کو جو ہم قائم کریں بطور مثال پیش کر کے پھر ان کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ آئیں آپ بھی اسلام کے اس خوبصورت نظام سے روشنی حاصل کریں، اور آپ بھی اپنے ملکوں میں یہ نظام لائیں جو نظام لا کر ہم نے اپنے ملکوں کو مثالی بنا لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خطوط جو ہیں یہ بڑے کمپریہنسو ہیں، صرف ایک آدھ پہلو نہیں ہے، ان میں ہر پہلو آپ کو ملتا ہے جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کو ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ اپنی زندگی کا، اپنی سیاست کا، اپنی اسٹیٹ کی، ریاست کا ایک لائحہ عمل بنا لیں، ایک طرح امتیاز بنا لیں کہ ہم ان خطوط کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، اس سے ایک اہم بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط آپ کو جیسے ہی باقاعدہ آپ کی بعثت ہوئی تب نہیں بھیجے، بلکہ جب باقاعدہ ایک مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، ریاست طیبہ کہہ لیجئے یا ریاست مدینہ کہہ لیجئے، جب وہ باقاعدہ قائم ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اب نقطہ بڑا اچھا پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے حالت امن میں یہ خطوط بھیجا۔ اگر جنگیں ہوتی اور جنگیں جاری رہتے پھر خطوط لکھنے کا موقع نہیں ملتا، پھر تحریریں سامنے نہیں آتی۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ پیغام دیا مسلمان حکمرانوں کو کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے دفاع کو مضبوط کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور اسلام میں پورے داخل ہو، تاکہ تم جو ہے آنکھیں اٹھا کے دوسرے کو اپنے اسلام کی اور اپنے مذہب کی دعوت دے سکو۔ تو اس میں بھی یہ بات ملتی ہے مسلمان حکمرانوں کو، جو تعلیم وہاں اسلام کی دی گئی تھی مسلمان حکمرانوں میں جو کمی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم اس اللہ کے رسول کے پیغام کو نہیں مانو گے تو تمہارے رعایا کا جو گناہ ہے وہ تم پر ہوگا۔ تو اس سے یہ بات ملتی ہے جو اسلامی تعلیمات ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر عوام کے اندر خوشحالی آئے گی تو اس کا جو بادشاہ ہے، جو ریاست کا سربراہ، اس کو فائدہ ہوتا ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اقبال صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دین، ایک انٹرنیشنل دینی اسلام ہے، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال ہمارے کشمیر کو دیکھیں تو 4 سال سے جی لاک ڈاؤن ہے، اور فلسطین کو دیکھیں کہ 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں، مرد عورتیں جو شہید ہو چکے ہیں، اور لبنان، اور یہ تھوڑا سا حلقہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے جنگ کا۔ تو اگر اسی تناظر کے اندر یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں پیمرا کی حوالے سے ہم ہیں بھی کمزور، جی ہمارا جو کیبل نیٹ ورک ہے وہ بھی آپ کو پتہ کہاں سے چل رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملیاں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں کی کہ 55 جنگیں لڑی گئیں،
تو 55 جنگوں میں آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں صرف 500 مسلمان جو مارے جانے والے ان کی تعداد یہ ہے۔ اللہ، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی نے جو حکمرانوں کو، اس وقت کے جو غیر مسلم حکمران تو ان کو خطوط لکھے، اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور پروگرام کے ہم اب آخری حصے میں ہیں۔ اس میں ہم نے زیادہ بات یہ کرنی ہے کہ ان خطوط کی روشنی میں، اس پہ پہلے بات ہوئی ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اب ہم نے بات کرنی ہے کہ جو ہمارے اصحاب تھے، جو خلفۂ راشدین تھے، انہوں نے، اور بالخصوص جو انہوں نے فوکس کیا کہ جو خطوط اللہ کے نبی نے جن ریاستوں کو لکھے تھے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہ لائے، تو جو ایمان لے ان کا کیا فائدہ ہوا؟ صحابہ نے، جو خلفۂ راشدین نے، ان ریاستوں کو کیسے اپنے حصار میں، اپنی محبت میں لے لیا، اور جنہوں نے پھر اللہ کے نبی کے دور میں مزاحمت کی تھی، انکار کیا تھا، پھر خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم اور خلیفہ پنجم نے کیسے حکمت سے ان سے جنگ بھی لڑی اور جو فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل قبلہ، قرآن مجید نے جو ٹائٹل دیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے، صحابہ کرام سے یہ مشورہ فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ تمہارے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے میں دنیا میں پہنچاؤں، اور تمام جو سلطنتیں ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے، اور تم نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر پوری دنیا میں پھیل کر ہر ملک تک یہ پیغام اور یہ خطوط پہنچائے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے قبلہ، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک خط کے ساتھ جو کچھ کیا فارس والوں نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اس ریاست کے جس طرح پیا پانجا کیا گیا، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں اسلام کا پرچم لہرایا، یہ اسلام کی ایک وہ حقیقت ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کہیں یہ نہ چلا جائے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، جی اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، لیکن یہ ہے کہ جہاں ظلم تھا، جہاں ناانصافی تھی، جہاں زیادتی تھی، وہاں امن کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے اپنا کردار ادا کیا، مدینہ میں رہتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے اس حصے کا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار اتنا خوبصورت تھا، انہوں نے اتنی محبتیں دیں کہ لوگ جو تھے ان کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط کی بے ادبی کرنے والوں کی سلطنتیں چھینی گئیں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کا اکرام کرنے والے حبشہ کی جو ریاست تھی وہ انہی کے پاس رہی، اس کی طرف صحابہ کرام نے کبھی نہیں دیکھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اکرام کیا، اور 2 دفعہ ہمارے مسلمانوں نے ہجرت کر کے وہاں گئے اور انہوں نے پورا اکرام کیا، پوری عزت کی، اور انہیں رہنے کے لیے آزادی دی۔ تو اس لیے حبشہ کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی پامالی کی گئی، وہاں صحابہ کرام نے، بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین نے، پھر اسلام کا پرچم لہرایا اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت حق تھی تم قبول کر لیتے، تمہاری ریاست میں جمیل صاحب کچھ خطوط کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، اس میں 2 خطوط جس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی، ایک کا شاہ فارس کا اور شاہ نجاشہ کا، اس کے علاوہ کچھ اہم خطوط ہے، اور پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں سے کون کون کس کس نے اسلام قبول کیا۔ تیسرا جو ایک اہم خط ہے جو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہرقل روم کی طرف بھیجا گیا، تو ہرقل نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ اسلام کی دعوت سے متاثر ضرور ہوا۔ اس وقت جو حضرت سفیان جو اس وقت اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تو بعد میں اسلام قبول کیا، بطور تاجر وہ وہاں موجود تھے، تو روم کے جو بادشاہ تھے ہرقل قیصر روم، انہوں نے انہیں بلایا اور ان سے مختلف سوالات کیے، اور روم کا جو اگرچہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن جو موجودہ علاقہ ہے، اور بعد میں ہم اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ یہ علاقے ابھی تک جو ہے یہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، جس میں ترکی اور ترکی کے ساتھ شام اور مشرق وسطیٰ کے بہت سارے علاقے یہ اس وقت کا روم کہلاتا تھا، اور الحمدللہ پورے مشرق وسطیٰ ترکی سمیت میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خط جو تھا جو بھیجا گیا مقوقے سے، مصر کا میں نے ذکر کیا، جو مصر میں
قبطی تھے ان کی طرف بھیجا گیا. انہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن اب الحمدللہ وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے, بلکہ وہ ایک عرب خط کی برکت سے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور خط بھیجا گیا وہ بحرین کے جو حاکم تھے منذر بن ساوی, ان کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا, ایک نجاشی حبشہ اور ایک یہ جو بحرین کے حاکم تھے. اس کے علاوہ ایک اور خط بھیجا گیا تھا جو غسان کا علاقہ تھا, اس کے حاکم تھے جو آج موجودہ شام کا علاقہ ہے, حارث بن ابی شمر. انہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن موجودہ شام جو ہے الحمدللہ وہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. اس کے علاوہ حوزہ بن علی ایک جو تھے یمامہ کے جو بادشاہ تھے, ان کی طرف بھی خط بھیجا گیا. انہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن یمامہ جو ہے موجودہ مشرق وسطیٰ کا ایک علاقہ ہے, اور الحمدللہ موجودہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں اسرائیل کے علاوہ تمام تر جو ممالک ہیں وہ اسلامی ریاستیں تھے. تو یہ چند اہم خطوط تھی جن کا ذکر کرنا مناسب تھا. جی اقبال صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی جس طرح ماشاءاللہ سب احباب نے بڑے اچھا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے حوالے سے گفتگو کی, تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے کہ تمام جب امن قائم ہو گیا, تمام جو بڑے بڑے امراء تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے, ان کو خط لکھ کے تو اسلام کی طرف رغبت دلائی. اور ایک چیز کامن جو سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے اپنا فریضہ ادا کیا. جی بالکل, توحید, رسالت, اور جو عیسائی تھے ان کو ان کے نہج کے مطابق, جو یہود تھے ان کو ان کے مطابق جو ہے وہ دعوت پیش کی. تو پھر آپ کی ہی اسلوب کو اپناتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ بھی جب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی علاقے میں فوج بھیجنے لگتے تو ایک تحریر نامہ جاری کرتے کہ یہ 15 چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے, کہ ایس او پیز بنا دیتے. جی بالکل, اس جب فلاں علاقے پہ حملہ کرنا ہے بچوں کو کچھ نہیں کہنا, عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, ان کے سوامے جو یہود درخت نہیں کاٹنے, جو پھلدار درخت ہیں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگانی, اس طرح پانی ضائع نہیں کرنا. تو یہ سارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک اثر تھا. ایک بڑا معروف خط جو بڑا تاریخ کے اندر جو دریائے نیل کے نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب وہاں بری رسم جاری تھی کہ عورت کو بہاتے تھے, تو آپ نے لکھا جو تاریخ کے اندر بڑا معروف خط ہے کہ دریائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, عمر کا خط دریائے نیل کے نام. کیا بات ہے, اور بڑا جامع ایک ہی جملہ کہ اے دریائے نیل, اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو تیری کوئی ضرورت نہیں, اگر تو چلتا ہے رب ذوالجلال کی مرضی سے تو اللہ کا بندہ عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے چل. پھر تب سے چلنا شروع ہوا اور آج تک بلکہ قیامت تک وہ جاری و ساری رہے گا. عبدالثاقب صاحب, اللہ کے نبی کا ایک خط یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی کے ذریعے جنوں کے نام بھی خط لکھا ہے, کوئی اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی بالکل, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں کے نام بھی خط لکھا, اور جن جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جس طرح انسانوں میں بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بعض نے نہیں پڑھا, بالکل اسی طرح بیانی ہی جنوں میں بھی بعض جن جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا, اور ان کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا, اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے لیے ان تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور یہ خطوط کا جو بنیادی طور پر مقصد ہمیں نظر آتا ہے, ایک تو وہ تھا جو غیر مسلموں کو بھیجے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی. بعض خطوط وہ ہیں جو مسلمانوں کو لکھے گئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایات اور نصیحتیں, مثلا ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو خط لکھا جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھا, اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دیا تھا, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہا, اب اللہ نے واپس لے لیا ہے تو تم نے صبر کرنا ہے, اور اس صبر پر یقیناً اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا, اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو تم اپنے اس اجر کو گوا دو گے. یہ بیٹا اللہ ہی نے دیا تھا, اللہ ہی نے واپس لے لیا. تو اس طرح کے جو خطوط ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, ان میں ہمیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ اسلام جو ہے اس پر ہر وقت عمل پیرا رہنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم خوشی میں اسلام پر عمل کریں گے اور جب غم آ جائے, جب تکلیف آ جائے تو ہم پھر اس وقت اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جمیل صاحب, آپ کیا روشنی ڈالیں گے جو جنوں کے نام اللہ کے نبی نے خط لکھا؟ جی, جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنات اور انسانوں کو
نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے. اور دوسری طرف جو ایک درست رائے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے، جناتوں میں سے الگ پیغمبر نہیں بھیجے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے اپنے اس فریضہ جو تھا اس کو نبھایا، اور اس میں باقاعدہ جنات سے ملاقات کا بھی ذکر ملتا ہے، روایات ملتی ہے لیلۃ الجن کے نام سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ان سے ملاقات بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت بھی دی، اور قرآن مجید میں اس کا پورا تذکرہ ہے، بلکہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت جو ہے وہ سورۃ الجن کے نام سے موسوم ہے، جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقاعدہ ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے دعوت دی. اور جس طرح ہم میں کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی مسلمان اور غیر مسلم کی جو تفریق ہے وہ موجود ہے. اقبال قائد صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی بالکل، جس طرح کے جنات نینوا بستی کے حوالے سے قرآن کریم میں سورۃ الجن میں تذکرہ ملتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک دفعہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو راستے میں جن بھی سنتے جو ہے نا وہ ایک آئے دو آئے، پھر سارا ہی گروہ جو ہے وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے بڑا متاثر ہوا، اور پھر نماز کے بعد ملاقات کی. اور پھر دیگر بھی احکام ملتے ہیں نا کہ فجر کی نماز بالخصوص آتے تھے جن. جی بالکل. اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے ترمذی نسائی ابن ماجہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصحاب کو فرمائے کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں اور گوبر سے، یہ ہماری خوراک ہے، اور اس لیے پھر یہاں پھر وہ منع بھی فرمایا. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ بل میں پیشاب، سوراخ میں پیشاب نہ کرو. تو ایک صحابی نے بل میں پیشاب کیا، وہاں جنات کا ڈیرا تھا، گھر تھا، وہ جن باہر نکلے اور اس صحابی کو شہید کر دیا. تو یہ روایات بھی ملتی ہیں. تو جیسے قبلہ نے فرمایا کہ جیسے جیسے احکام انسانوں میں ہیں ویسے ہی جو ہیں وہ جنات کے اندر بھی ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آج ہمارا موضوع بھی بڑا پیارا تھا اور ہمارے گیسٹ بھی بڑے پیارے ہمیں ملے، اور بڑی اچھی گفتگو سننے کا، کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا موقع ملا. ناظرین سامعین، یہ جو موضوع ہے اس موضوع کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید جو خطوط ہیں، کوئی دو تین خطوط کے اوپر ہم میری آج یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ وسیع موضوع ہے، اور وسیع موضوع کے لیے 1 گھنٹے کا یا 45 منٹ کا جو پروگرام ہے بہت کم ہے. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے یا قدوس، ہر طرح کے عیب نقص سے پاک. کون؟ اللہ. یہ وہ صفت ہے جو رب کے علاوہ کسی میں نہیں. کسی سے مراد یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتی، اللہ جس کو چاہے محفوظ رکھے. جیسے انبیاء ہیں ویسے آج بھی کوئی انسان جس کو اللہ گناہوں سے پاک رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. تو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یا قدوس. اس وظیفے کی جو برکت ملنی ہے وہ برکت یہ ہے کہ آپ کا دل پاک اور صاف ہوگا ہر طرح کے افراد کے لیے. آپ کا جو جسم ہے وہ توانا ہوگا، سستی اور کالی جو ہے وہ ختم ہوگی، بلکہ چستی ہوگی، ایک ایکٹیو بندہ ہو جائے گا. اور ساتھ جو ہمارے طالب علم ہیں وہ اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو ان کا جو دماغ ہے، جو یادداشت ہے وہ مضبوط ہوگی. خواتین جو ہیں جب اس وظیفہ کو پڑھیں گی تو ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کی عزت کریں گے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو مرد کو بھی پڑھ لینے میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کو اس کی بیوی عزت دے گی. اقبال صاحب اور عبداللہ صاحب سب ہنس رہے ہیں. اور اس طرح ماشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کے جو دیگر افراد ہیں، جو خاندان ہے، جو کنبہ ہے، دوست احباب ہیں، ان کے درمیان بھی آپ کو برکت ملے گی. یہ آپ اصل میں جو نیت ہوگی نا، تو مخاطب کون ہے، طلب کس سے ہے، مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ کی ذات سے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.